अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन। नाज़रीन, एक दिन में 3 लाख से ज़ायद केसेस, 2600 से ज़ायद हलाकतें, अस्पतालों पर प्रेशर ज़्यादा और ऑक्सीजन कम, अफरा तफरी का आलम। ये हालात हैं हमारे हमसाया मुल्क भारत के, जहां कोरोना वबा ने तबाही मचा दी है। उसके बाद आ जाते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान में। यहाँ भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, इत्मीनान बख्श नहीं है सूरत हाल। एक दिन में 157 लाशें उठाई हैं हमने। ये 157 सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि वो अफराद हैं जो अपने प्यारों से जुदा हो गए हैं, सिर्फ इस वबा की वजह से और हमारे एहतियात ना करने की वजह से। हुकूमत बार बार खबरदार कर रही है कि खुदारा एहतियात करें, वरना हम लॉकडाउन की जानिब जा सकते हैं। पाकिस्तान में मस्बत केसेस की शरह 11 जबकि भारत में ये शरह 18 है, यानी हमारे पास बहुत कम मार्जिन रह गया है। अया साहब, कोरोना ने तो पूरी दुनिया को ही अपनी लपेट में लिया, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल कदरे बेहतर थी। अब जो तीसरी लहर में हम सूरत हाल देख रहे हैं, आपके ख्याल में हमसे कहाँ गलती हुई? क्या हुकूमत ठीक से अमल दरामद नहीं करवा पा रही, या आवाम समझने को तैयार नहीं? नहीं, दोनों तरफ है। एक तो है कि हमारे सामने मिसाल जो हिंदुस्तान की है जी। इस साल के शुरू में वहाँ पे ये ख्याल उठा कि जी हमने काबू कर लिया है इस पे। फिर वहाँ पे इलेक्शनें हुई, फिर वहाँ पे मजहबी त्यौहार उनका हुआ, एक कुंभ मेला जी जी, और करते करते अब वहाँ पे हालत ये है कि एक तो अमवात हैं, वहाँ पे वो दफनाते ज़्यादा नहीं हैं जो हिंदू हमारे हमसाए हैं, वो क्रिमेट करते हैं, आग लगाते हैं। तो आग लगाने के इनके पास जो है वो जो है नहीं है, वो जो फैसिलिटी होनी चाहिए वहाँ पे, ये हालत है। अब ये हमारे लिए भी है कि हम भी एहतियात करें, और एहतियात के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। और ये जो चैम्बर्स और ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो आए रोज़ इश्तिहार देते हैं कि कारोबार ये करे और कारोबार, इनको कोई अक्लों में, इनके कोई दिमागों में कोई अक्ल जानी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। कारोबार चल रहा है, गवर्नमेंट का एक प्रायोरिटी ठीक है कि हम बिल्कुल लॉकडाउन नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो गया तो फिर लॉकडाउन के सिवा कोई चीज़ रह नहीं जाएगी। और एक चीज़ है कि खुदारा जो भीड़ की जगह है उनसे दूर रहें। ये जो हम ये जनाजे और तदफीन और अफसोस, और एक तो वो शादियों का ज़ोर टूटा है माह रमज़ान से, नहीं तो एक हमारी शादियाँ ही नहीं भुगती यहाँ पे पाकिस्तान में, और शादियाँ हमने करनी भी होती हैं, इस अंदाज से हम करते हैं और पैसे का ज़िया। और अब जो यहाँ पे एक हमारी रस्म चल निकली है कि एक आदमी फौत हुआ, वो तो नागे उसकी मौत ऐसी आई, चौथे पे पता नहीं बकरे जो हैं वो उनकी वो ज़बह किए जा रहे हैं और खिला रहे हैं, और फिर 40वां वो हम कर रहे हैं। मतलब हमारी कौम को कौन ये बताएगा? कहाँ से हमें कोई असातिज़ा कहाँ से आएंगे जो हमें बताएंगे? और एक चीज़ और है, हिंदुस्तान और हम जो पाकिस्तान, हम हमसाए हैं, नेबर्स हैं। हमारा जो है कल्चरली, हिस्टोरिकली, शक्ल के लिहाज से, ज़बान के लिहाज से हम सबसे नज़दीक जो हैं हिंदुस्तान से हैं पूरी दुनिया में। बिल्कुल ऐसी शक्लें, ऐसा वो ख़मीर, ऐसी आबो हवा और कहीं नहीं है। हमारा कल्चर भी, तारीख़ भी ऐसे है। हमारे लिए कुछ सबक होना चाहिए दोनों ममालिक के लिए कि ये जो कोविड की जो बीमारी आई है, इससे हम कुछ चीज़ें थोड़ी सी रीथिंक कर लें, कोई और कर लें कि किन राहों पे हम चलते आए हैं, और इनसे हम हट के कोई नई राहों भी तलाश कर सकते हैं ही नहीं। दोनों ममालिक हम जो हैं, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान भी, हम तोप व तुफंग पे पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हम करते हैं, अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा करते हैं। हमने अपने जहनों में मफरूज़े बनाए हुए हैं कि वो हमें तबाह करने के दर पे है, वो हमें ये है। यहाँ पे फिर पूरी लॉबीज़ हैं, वहाँ भी है, यहाँ भी है। वहाँ भी कुछ होता है तो हवा वो पाकिस्तान का दिखाते हैं, यहाँ पे लॉबीज़ हैं कि नहीं ये कर देना है, वो कर देना है, फलाना। कोई थोड़ा सा हमें, मेरे ख्याल इस बीमारी के वजह से रीथिंक करना चाहिए कि थोड़ा सा टेम्परेचर, ये कोई नहीं कह रहा कि आप बंदूकें फेंक दें, ये कर दें, पर जो जुनून हमारे जहनों पे सवार है वहाँ भी, यहाँ भी। लेकिन अयाज साहब, इस पेंडेमिक में जो जज्बात का इजहार पाकिस्तानियों की तरफ से किया गया है, ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि वज़ीर आज़म ने भी इज़हार यकजहती किया, और फैसल ईदी ने भी खत लिखा जिसमें उन्होंने ऑफर किया कि हम 50 एम्बुलेंसेस दे सकते हैं। तो ये कितना अच्छा जेस्चर है पाकिस्तान की तरफ से, कितनी अच्छी चीज़ है।
تو یہی ہے, تو یہی رہنا چاہیے, یہ کووڈ کے بعد بھی یہ ہونا چاہیے. یہاں پہ یہ جو ہے یہی جو ہے جو خیر سگالی کا جو ہے تھوڑا سا پیدا, ہم نے تو بالکل بہت کچھ فنا کر دیا ہے, لیکن بیماری پہ واپس آتے ہوئے ہمیں احتیاط یہاں پہ پاکستان میں کرنی چاہیے. اور یہ بہت ساری جو ہمیں رسم و رواج ہیں اس کو خدا را ترک کریں کم از کم اس بیماری کی حالت میں. اب تو کچھ سب چیزیں تھم گئی ہیں رمضان کی وجہ سے, لیکن رمضان میں ہماری جو عبادت گاہیں ہیں جس قسم کا ہم وہ ضد کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا, دیکھیے خدا جو ہے, خدا کا وجود ہر جگہ ہے, وہ کسی ایک جگہ پہ محدود نہیں ہے کہ خدا یہاں پہ ہے اور خدا وہاں نہیں ہے. تو کچھ تھوڑا سا اپنے ذہنوں میں وہ لانا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. یہ میل جول اور جفیاں اور یہ جو تدفین اور موت اور شادیاں اور اس کا تھوڑا سا پہلے ہمیں خیال تھا کہ شاید روش معاشرے میں کچھ چینج آ جائے, لیکن پھر سے وہی بھیڑ چال ہم شروع ہو گئے. اب یہ بیماری جو ہے پھر جاری ہے, اب اسے کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ احتیاط کریں, کیونکہ فواد چودھری بھی کہہ رہے ہیں کہ صورتحال بہتر نہ ہوئی تو مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جایا جا سکتا ہے, اور بلاول نے بھی یہی تجویز دی ہے, پھیلاؤ کو روکنا ہے تو لاک ڈاؤن کریں. آپ کے نظر میں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے؟ دیکھیں مریم, یہ وبا کا جو خطرہ ہے یہ انتہا نہیں بلکہ بے انتہا ہے, اور خاص طور پہ اس خطے کے اندر یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی تشویشناک ایک صورت اختیار کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اس بیان نے تو چونکا کے رکھ دی ہے کہ اگر یہی صورتحال ہمارے ہاں بے احتیاطی کی جاری رہی تو 2 ہفتے تک ہم بھارت کی صورتحال کو نہ جا پہنچے. اور آج سے 6 ہفتے پہلے آپ دیکھ لیں کہ بھارت کے اندر یہ تعداد ہزاروں میں تھی, ایسا ہی ہے, اور 6 ہفتوں کے بعد یہ تعداد آ گئی ہے لاکھوں میں. اور یہ صرف ذمہ داری حکومت یا حکومتی اداروں کی نہیں ہے. آپ نے شروع میں جو سوال کیا کہ کیا آپ ان کے اقدامات سے مطمئن ہیں, کہ عوام کی ذمہ داری کیا ہے, حکومت کی کیا ہے. دیکھیں حکومت نے اور طرح سے اقدامات کرنے ہوتے ہیں کہ صورتحال کے سدباب کے لیے صحت کی سہولتیں, ہاسپٹلز کی صورتحال, لیکن بنیادی چیز جو ہے وہ تو احتیاط ہے, وہ فاصلے ہے. اور اگر آپ پچھلے سال ان دنوں کو یاد کریں تو خوف و ہراس زیادہ تھا, لاک ڈاؤن بھی ہم نے کیا تھا, اور آج کی صورتحال کا کمپیریزن کریں تو آج اموات کی اور متاثرین کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور اب ہمارے ساتھ بھارت کا آپ دیکھیں کہ وہاں پر سڑکوں کے اوپر لوگوں نے آکسیجن کا ٹرک لوٹ لیا ہے. اور پاکستان کے اندر بھی جو خبریں آ رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے پروگرام میں بتا رہی تھی کہ آکسیجن کا ابھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. 10% انڈسٹریز کو جا رہی ہے, 91% جو ہے وہ ہاسپٹلز کو ہے, اور ہاسپٹلز میں بھی 80% جو ہے وہ کورونا کے مریضوں کو دی جا رہی ہے. لیکن یہ ریشو اگر اسی طرح برقرار رہی تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ پھر ہم اسے امپورٹ کرنے کے لیے ابھی سے اس پہ غور و غوض کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری کا احساس سب کو ہونا چاہیے, تمام طبقات کو ہونا چاہیے. اگر پاکستان کا پرائم منسٹر, المیہ تو یہ ہے کہ بہت سے پاکستانی عوام یہ سمجھتے ہیں کہ کورونا ہے ہی نہیں, کیوں نہیں سنجیدگی سے لے رہے؟ کیا شعور کی کمی ہے یا حکومت کی جانب سے کوئی کیمپین نہیں چلائی جا رہی؟ یہ جس نے بھگتا ہے, مجھے اور خاور صاحب کو زیادہ بہتر پتا ہوگا. دیکھیں اس کا احساس ہی اس کو ہے جو یہ بھگت کے آیا ہے. اور اب میرا خیال ایسی کیفیت پچھلے سال تک تو ضرور تھی, اب تو اس طرح کی کوئی بات مجھے نہیں نظر آ رہی. اور وہ جو ابھی ایاز صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں نا کہ جی وہ جو اب میل جول اور شادی بیاہ وہ بھی بہت حد تک تھم گئے ہیں, بلکہ وہ جو جنازوں کا ذکر کر رہے ہیں تو اب بڑا مسئلہ یہ بن گیا کہ جب کسی کا جنازہ ہوتا ہے تو یہ فکر پڑتی ہے کہ اتنے آدمی تو ہوں گے جو انہیں لے جا کے دفنا سکیں گے. تو بات یہ ہے کہ وہ اس جو عوام کے اندر پائی جانے والی تشویش ہے, اس تشویش کو احتیاط میں برتنا چاہیے. اور یہ جو برطانیہ سے آنے والا وائرس ہے اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے کہ ایک گھر کے اندر آتا ہے تو سارے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. ہاسپٹلز میں اب جو صورتحال بن گئی وہاں پر پریشر بہت زیادہ ہے. اور آپ نے جہاں تک بلاول صاحب کے بیانات کا ذکر کیا ہے کہ جی پختونخوا کے اندر یا پنجاب کے اندر, میرا خیال ہے اس پہ اب سیاست کی گنجائش نہیں ہے. شہباز شریف صاحب آئے ہیں, آج ان کا بیان اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے بڑی سنجیدگی سے بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ اپنے آپ کو گھروں تک محدود کریں, احتیاط برتیں. دیکھیں بات یہ کہ زندگی ہے تو یہ سارا کچھ ہے نا, زندگی ہوگی تو سیاست چلے گی, زندگی ہوگی تو معاملات آگے کی طرف چلیں گے. میرا خیال ہے کہ سیاست کی گنجائش نہیں ہے. اور پرائم منسٹر صاحب کا پھر میں وہ بیان دوبارہ کوٹ کروں گا کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہی صورتحال طاری رہی تو 2 ہفتے کے بعد یہاں پر بھی بھارت والی صورتحال طاری ہو سکتی ہے. دیکھیں فوج کو کب بلایا جاتا ہے؟
جب غیر معمولی صورتحال طاری ہوتی ہے، دیکھیں بات اگر فوج تک آ گئی ہے اور آپ کی سول ایڈمنسٹریشن، پولیس اور دیگر ادارے اس حوالے سے نتائج فراہم کرنے میں حکومت کو ناکام ہوئے ہیں، تو تب فوج کو بلایا گیا ہے، اور فوج کا ایک احترام ضرور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سختی کرنی چاہیے، اور جو جہاں تک لاک ڈاؤن کی بات ہے، پرائم منسٹر صاحب اسے اس تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کا لاک ڈاؤن ہوتا ہے نا، اس کے اثرات معیشت پہ ہوتے ہیں، تجارت پہ ہوتے ہیں، کاروباری سرگرمیوں پہ ہوتے ہیں، تو وہ ایک نئی صورتحال طاری ہوتی ہے کہ ایک طرف کرونا ہوگا، دوسری طرف بے روزگاری ہوگی، بھوک ہوگی، ننگ ہوگی، لہٰذا انہوں نے اس تناظر میں یہ بات کی ہے۔ لیکن کرونا کے طوفان کے آگے بند باندھنے کے لیے اگر لاک ڈاؤن ضروری ہے تو پھر ضرور لگانا چاہیے۔ کیا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے لاک ڈاؤن کا؟ دیکھیں بات جو ہم نے آگے لاک ڈاؤن لگایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو لاک ڈاؤن لگا تھا، اسی لاہور کے اندر بھی لاک ڈاؤن لگا تھا، اور صورتحال بہت حد تک بہتر ہوئی تھی۔ اچھا، اور اب جہاں پر ہم جس جا رہے ہیں، آپ کے متاثرین کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور خطرناک بات یہ ہے، دیکھیں میں نے بھارت کی مثال کیوں دی ہے کہ ہم بھارت سے یہ 1.5-2 میل نہیں پیچھے ہیں، آگے ہیں نا۔ دیکھیں وہ 1.5-2 ماہ پہلے ان کی جو صورتحال تھی، ہم وہاں کھڑے ہیں، اب ہم نے آگے کی طرف جانا ہے، تو آگے کی طرف جانے سے روکنے کے لیے جن اقدامات کی ضرورت ہے، جس احتیاط کی ضرورت ہے، وہ ہمیں کرنی چاہیے، اور ساری ذمہ داری میں سمجھتا ہوں حکومت کی نہیں ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی ذکر ہوا ہے کہ برطانیہ سے یہ ویو آئی ہے، اور اسد عمر نے بھی یہی کہا، تو کیا جس وقت ہمارے علم میں آ گیا تھا کہ ایک ویو تباہی مچا رہی ہے برطانیہ میں، تو ہم نے ضروری اقدامات کیوں نہیں کیے، کیوں نہیں اپنا فلائٹ آپریشن بند کیا؟ دیکھیں اب تو اس بات سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا، کیونکہ وہ وقت نکل گیا۔ اب تو یہ ہے کہ آج کی آپ کو سچویشن ڈیل کرنا ہے، آپ اس کو ریورس میں نہیں لے جا سکتے کہ جی اب ہم دوبارہ وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا، تو وہ بات نہیں ہے۔ دیکھیے جو مکمل لاک ڈاؤن ہے وہ تو اسی صورت میں لگانا چاہیے جب آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ حالات بالکل بے قابو ہو گئے ہیں، آپ کے ہاسپٹلز، آپ کا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ بالکل کیٹر نہیں کر سکے گا، اس صورت میں تو لگائیں۔ لیکن اس صورت میں تو لازم ہے کہ جو پابندیاں ہیں، جو احتیاط ہیں، ان کو نافذ کرنے میں ذرا سختی سے کام لینا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بازاروں میں اس کی لاپرواہی کی جاتی ہے۔ ہمارے سب سے بڑا مسئلہ دکاندار ہیں، یہ وہ لگایا وہ ہوگا، وہ نیچے ٹھوڑی پہ کیا ہوا ہوگا جو ہے، اور وہ اپنا ماسک کو اور وہ اپنا کاروبار جو ہے وہ چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کو احساس کروانا ضروری ہے، اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جہاں حکومت کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے، وہاں عوام کی، لوگوں کی، معاشرے میں احساس کا ہونا ضروری ہے، اور آج بھی لوگ لاپرواہی سے کام جو ہے وہ لیتے ہیں۔ تو اس میں پرابلم انفورسمنٹ کی ہے۔ دیکھیے آپ کے معاشرے میں 2 بڑی پرابلمز ہیں جو مستقل ہیں حکومت کے لیے، حکومت کی بھی ہیں اور حکومت کے لیے بھی ہیں، اور ہر حکومت کے لیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا سسٹم بہت سلو موو کرتا ہے، اچھا سلو موو کرتا ہے، جو فیصلے آپ نے 1 منٹ میں کرنے ہوتے ہیں اس کو لیے 15 منٹ چاہیے ہوتے ہیں، پھر ان کو امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں لاپرواہی کا ایلیمنٹ ہے کہ جی ٹھیک ہے دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا۔ ان دونوں ایلیمنٹس کو کنٹین کرنے کی ضرورت ہے، گورنمنٹ کے ڈیسیجن میکنگ کو ایفیشنسی کی ضرورت ہے، اور عوام میں یہ احساس دلوانا، اور اس میں معاشرے کا کردار ہے۔ دیکھیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر مثلا ہمارے ہاں جو خطبے ہوتے ہیں مساجد میں، اس میں لوگوں کو یہ وارن کریں کہ دیکھیں محتاط کریں، یہ بڑے کم لوگ یہ ہم نے دیکھا ہے خطبوں میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کا احتیاط کریں، اس طرح یہ کام کریں، وہ کام کریں۔ وہ ایک مختلف موضوعات پہ چل رہے ہیں، جو سوشل اور پولیٹیکل پرابلمز ہوتی ہیں ان کو آپ کے ان لوگوں کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے جن کا انفلوئنس موجود ہے معاشرے کے اندر، اور ایسا نہیں جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ جہاں تک ہیلتھ فیسلٹیز کا تعلق ہے، دیکھیے روایتی طور پر پاکستان میں ہیلتھ فیسلٹیز کی کمی رہی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 1 سال میں جو ہے کورونا کے سلسلے میں ہیلتھ فیسلٹیز کو بڑھایا گیا ہے پاکستان، اور ویکسینیشن کا عمل بھی شروع کر دیا اور ویکسینیشن کا بھی عمل شروع۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بات کہ ویکسینیشن نہیں لی گئی ہے، دیکھیے اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو فالو کریں نا،
تو ویکسینیشن کی جو کمی کا مسئلہ ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، اچھا بیشتر ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ہے، کیونکہ ویسٹرن کنٹریز نے جو برٹن میں بنی ہے یا جو امریکہ میں بنی ہے ان کی پہلی پریفرنس اپنے اندر ہے، دوسری پریفرنس یورپی یونین ہے، اس کے بعد ڈیولپنگ کنٹریز آتے ہیں۔ تو اگر صرف پاکستان میں یہ ویکسین نہیں پہنچی تب تو ہم کہتے ہیں کہ نالائکی ہے ہماری حکومت کی، لیکن آپ جا کے ذرا اسٹڈی تو کریں، انٹرنیشنل نیوز کو تو سن لیا کریں نا، تو آپ کو یہ لیکن ڈاکٹر صاحب جو ویکسین موجود بھی ہے وہ بھی بڑی سستی سے لگائے جا رہے ہیں، 50 سال کی عمر کے بعد اب رجسٹریشن شروع ہونی تھی لیکن وہ ابھی تک نہیں شروع ہو سکی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس لیے محتاط حساب سے چل رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنی نہیں ہے کہ اگر سارے ایک دم سے سٹارٹ کر دیں تو وہ اس کو ہینڈل کر سکیں۔ دیکھیں نا ایک تو وہی پرابلم ہے نا کہ اس وقت جو ہے نا ہماری جو کام ٹھیک چل رہا ہے، لیکن اگر ایک دم سے آن سلاٹ ہوگا تو پھر میرا خیال ہے یہ سسٹم بریک ڈاؤن کرنے کا بھی خطرہ ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے پاس اتنی ڈوزز نہیں ہیں کہ اس کو آپ ٹوٹلی اوپن کر سکیں، تو میرا خیال ہے آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ آپ ہر شخص کو جو بھی چاہے لگوائے، لیکن یہ ہے کہ پھر اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کو صرف چین نے دی ہے یا آپ کو روس سے ملی ہے، مغربی ملک سے تو کوئی آپ کو ڈوز نہیں ملی، یہ آپ کو اور بہت سے ملک ہیں وہ بھی ہے۔ چین نے ہمیں گفٹ بھی کیا 5 لاکھ ڈوزز، وہ صرف چین کی طرف سے ہوئی ہے نا، اور یا پھر آپ کو روس کی طرف سے آئی ہے، کچھ خریدی ہے، کچھ گفٹ ہوئی ہے، دونوں چیزیں ہیں، اور تو کہیں سے آپ کو ابھی تک ایک ڈوز نہیں ملی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے خاور، آپ کے علم میں ہے بھارت میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا ہم سبق سیکھ رہے ہیں، ہماری تیاری ہے آگے حالات کے لیے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ غیر معمولی حالات ہیں، اور جب غیر معمولی حالات ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو غیر معمولی اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں، غیر معمولی فیصلے آپ کو کرنے پڑتے ہیں۔ یہ جو ہم بحث کرتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں لوگوں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، رویہ عموماً اگر دیکھا جائے پوری دنیا سے ہمیں اسی طرح کی جو ہے سین دیکھنے کو ملتے ہیں۔ امریکہ کے اندر لوگ ہیں وہ جناب یہ لاک ڈاؤن کے خلاف باہر نکلے ہوئے ہیں، لندن میں نکلے ہوئے ہیں، پیرس میں نکلے ہوئے ہیں، برلن میں نکلے ہوئے ہیں، لیکن وہاں کی حکومتیں ہیں وہ جو ایک ڈیٹا ڈریون جو ہے چیزیں آگے لے کے چل رہی ہیں۔ اب ہمارے سامنے تو ایک اتنی بڑی مثال سامنے آ گیا انڈیا کی طرف سے، جس طرح یاد صاحب نے ذکر کیا 3-4 وہاں پہ بڑے واقعات ہوئے، کمبھ کا میلہ ہوا، وہ دریا کے اندر سارے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک دوسرے کو نہا رہے ہیں، پانی پھینک رہے ہیں، اس کے بعد رنگولی ہوئی، اس کے بعد وہاں پہ 3-4 سٹیٹس کے اندر میسو ریلیز ہوئیں، جلسے ہوئے، کیونکہ الیکشن تھی، طاقت کا کھیل تھا، وہاں پہ تمام پارٹیز نے جلسے کیے، اور اب اس کا خمیازہ ہمارے سامنے نظروں کے سامنے ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے سامنے اگر تمام دنیا کا میڈیا دیکھ لیں، وہاں پہ ایک ہی خبر ہے، سب سے بڑی خبر وہ کیا ہے کہ ایک 1.3 بلین کا ملک ہے جو بظاہر ایک اکنامیکلی بڑا، ایک سسٹینیبل، ایک ان کے پاس ماڈل ہے، پیسہ ہے، لیکن ان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فیکٹری موجود ہے ویکسین جو سیرم جس کا نام ہے بنانے کی، لیکن اس کے باوجود حالات کیا ہیں؟ اب بات یہی ہے کہ ہمارے سامنے ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں، اب جو حکومت ہماری جو ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ حکومت کو میرے خیال میں اب جو ہے نا لوگوں کے اوپر زیادہ چیزیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی بات ہے آپ نے فوج کو بھی انوالو کر لیا، باقی بھی جو آپ کے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو انگیج کریں، اور یہ جو بڑے میلے ٹھیلے ہیں جہاں پہ ایس او پیز کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائلیشن ہو رہی ہے اس کو روکا جائے، زور زبردستی روکا جائے۔ اچھی بات یہ بھی ہو رہی ہے جس طرح ایک تو میں بالکل قابل ایک تحسین اور قابل تعریف جو آج اعلان کیا گیا ہے، محترم شہباز شریف صاحب باہر آئے ہیں، ہم مس کر رہے تھے، ہاں نہیں جو شہباز شریف صاحب کی طرف سے ان کو ہم مس کر رہے تھے، انہوں نے آ کے بالکل یہ بڑا اچھا فیصلہ کروایا کہ جی آپ نے الیکشن مریم صاحبہ کہ جی آپ نہیں جا رہی کراچی، وہاں پہ یہ الیکشن کمپین کر رہے ہیں۔ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا جب ان کو سوال کیا گیا تھا انہوں نے کہا جی حکومت سب سے بڑا کرونا ہے، یہ باقی کرونا ہم دیکھ لیں گے۔ اب میرے خیال میں ان کی موجودگی کے اندر تھوڑا سا پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بھی تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے گا ان کی قیادت میں بھی، خاص طور پر جو مریم صاحبہ میرے خیال میں تھوڑا سا اب آہستہ آہستہ آگے چلیں گی۔ بیک ٹو دا اوریجنل کویسچن، ابھی کرنے والے کام کیا ہیں؟ کرنے والے کام یہ ہے کہ ایک طرف ہم حکومت کی طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں یہ تو بتا رہے ہیں کہ جی کرونا پھیلا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اب دیکھیں یہ بڑے ہی یہ جو آج کل اتوار بازار کے سامنے لائنیں لگ رہی ہیں، اور باقی بھی جو مختلف محکموں کے اندر لائنیں لگی ہوتی ہیں، ایگزیکٹلی اس کو آپ اس کو توڑیں، وہاں پہ کوئی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، کوئی چیز کم سے کم جو ہے تاکہ لوگ کہیں اکٹھے ہوں۔ ایک بات مریم بڑی واضح ہے
اب اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ مجھے کرونا وائرس کا پتہ کوئی نہیں ہے تو اب یہ کرونا وائرس ایک مذاق ہے، اب میرے خیال میں کافی حد تک جو ہے ہماری پاپولیشن آبادی کو اس چیز کا علم ہو گیا ہے. حکومت کو میرے خیال میں یہ ایک اچھا کام کر رہی ہے اور میڈیا بھی اس حوالے سے ٹھیک کام کر رہا ہے کہ بار بار ہم انڈیا کی مثال ہم اپنے سامنے رکھ رہے ہیں. وہاں پہ شمشان گھاٹ ختم ہو گئے ہیں، وہاں پہ جگہ نہیں مل رہی، لائنیں لگی ہیں اپنے جو آخری رسومات ادا کرنے کے لیے. تو اس لیے میرے خیال میں ہم تمام پاکستانیوں کو، اور اس سے بڑی ہمارے لیے کیا ایک نعمت ہو سکتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، گھروں میں بیٹھیں، عبادت کریں، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں. خدا رہا ایک عید یا ایک موقع کے اوپر اگر آپ نئے کپڑے نہیں پہنیں گے یا آپ تھوڑا سا صبر کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن خاور ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، برطانیہ اور دیگر ممالک جہاں ہم دیکھ رہے ہیں حالات بہت برے تھے لیکن وہ اب لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے جا رہے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں احتیاط اور دوسرا ویکسینیشن کا عمل بہت تیزی سے جاری ہے. یہاں پر ویکسینیشن کا عمل اتنا سست کیوں ہے؟ حکومت کیوں نہیں اس بات کا ادراک کر پا رہی؟ مریم، ایک تو یہ ہے کہ جس کی طرف جو ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں ویکسین پہ نہ تو ہم پیدا کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس پروڈکشن ہے، نہ ہم نے اس کی ریسرچ کی، تو ہم نے وہ مانگے تانگے کے اوپر گزارا کرنا ہے. مانگے تانگے کے اوپر اللہ بھلا کرے، چائنا ہمیں دے رہا ہے، ہم خرید بھی رہے ہیں، رشیا نے کچھ ہمیں دے دی. باقی ساری دنیا کے اندر، اب امریکہ کے اندر جس ڈیلی بیسس کی 4-5 ملین وہ ڈوزز لگا رہے ہیں، لیکن ایک اس کے اوپر ایک اور جو ریسرچ آئی ہے نا لیٹسٹ، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ویکسین لگا لی وہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے تو آپ کو محفوظ کر لے گی، لیکن اب آپ کو اپنا بیہیویئر چینج کرنا پڑے گا. کرونا وائرس دنیا میں اب رہے گا، دنیا میں سٹے کرے گا. ویسے ایک بات آپ سے پوچھتے ہیں، تعویذ گنڈا نہیں کام کرتا کوئی اس پہ؟ کوئی کیا ہمارا تجربہ ہے؟ کیا پھونکر شوکر سے نہیں ہوتا؟ وہ نہیں، اس پہ بھی لوگ کام شام تو کر رہے ہیں، لوگ اس طرف بھی لوگوں کی ہے. سلمان غنی صاحب بہتر اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. خود متاثرین میں شامل ہو رہے ہیں، تعویذ گنڈے والوں کو بھی ہو رہا ہے. ویکسین جو ہے، دیکھیں ویکسین ہمارے لیے ایک آپشن جو ہے وہ ایک قیمتی آپشن ہے. پیسے ہمارے پاس ہے کو نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یاد نہیں ہے وہ جب ویکسین ابھی ریسرچ شروع ہوئی تھی تو جو امیر ممالک ہے انہوں نے ایڈوانس وہاں پہ بلینز آف ڈالرز کمپنی کو دے دیے تھے کہ بھیا آپ کی جو بھی ویکسین بنے گی، جس شکل میں بھی بنے گی، پہلے ہی اتنی ڈوزز جو ہم آپ سے خریدیں گے. تو ہمارے ہی تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ہتھی ہے نہ کنی ہے، تو وہ میلہ ہم نے ضرور دیکھنے جانا ہے، تو میلہ تو ہم دیکھنے ضرور جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں ویکسین ایک آپشن ہے، یہ ضرور لگوائیں، لیکن یہ واحد حل نہیں ہے. احتیاط کرنی ہوگی. اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو حکومت مجبور ہو جائے گی سخت فیصلے لینے پر. ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ان فیصلوں کی بات کرنی ہے جو بائیڈن انتظامیہ نے افغانستان سے متعلق کیے ہیں. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان میں قیام امن کے لیے کوششیں جاری ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن نے اب 1 مئی کے بجائے افغانستان سے مکمل فوجی انخلا کے لیے 11 سپتمبر کی تاریخ دی ہے، جسے طالبان نے مسترد کر دیا، اور طالبان نے مکمل فوجی انخلا تک افغانستان سے متعلق کسی بھی کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے. مئی کے وسط میں استنبول میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں طالبان کی شرکت ضروری تھی، لیکن وہ انکاری ہیں اس میں شرکت کرنے سے. سوال یہ ہے کہ کیا مکمل فوجی انخلا ممکن ہو پائے گا، اور مکمل فوجی انخلا کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی؟ آیا صاحب، آپ کی نظر میں کیا حل ہے؟ حل تو کوئی نہیں ہے. ہم افغانستان کے ڈسے ہوئے ہیں. ایک افغانستان کے ڈسے ہوئے ہیں، ایک اپنی کم عقلی کے ڈسے ہوئے ہیں، جو ہم نے اس آگ میں جو افغانستان میں شروع ہوئی تھی سن 78 میں 1978، اور ہم کود پڑے اور ہم وہاں کے رکھوالے اور پاسبان بننے کی ہم نے کوشش کی اور اپنے آپ کو ہم نے تباہ کر لیا. چلیں، یہ تو قصہ پارینہ ہے، آپ رہنے دیجیے. امریکی جا رہے ہیں، یہ قیام امن نہیں ہے. اچھا، قیام امن وہ کرتے کہ 16 سال یا 20 سال کی لڑائی کے بعد وہاں پہ ڈیفیٹ کرتے طالبان کو، اور اپنی وہ ہوتی، وہ ناکام ہو کے جا رہے ہیں، بے بس ہو کے جا رہے ہیں، لاچار ہو کے جا رہے ہیں. اور اشرف غنی کی حکومت اگر نیٹو اور امریکی افواج کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں کر سکی تو ان کے بغیر وہ کیا کرے گی؟ لیکن طالبان اگر بیٹل فیلڈ پہ ڈومینیٹ کرتے ہیں تو یہ جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں، عبداللہ ناردرن الائنس جو پہلے تھا، وہ کیا ان کو ایکسیپٹ کریں گے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک اور خانہ جنگی کا دور ہوگا. تو کسی کے پاس امن کا فارمولا افغانستان میں نہیں ہے. ہماری یہ بدقسمتی ہے. ہمیں ایک جو چیز کرنی چاہیے، ہمیں اپنی
जहन से ये सोच निकाल लेनी चाहिए कि हम वहाँ पे कोई ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं जिससे वो वहाँ पे अमन हो और हमारे मुफादात जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ हो। हम बहुत बार कर चुके हैं, अपने आप को उस आग में हम झुलस गए हैं, हम कुछ नहीं कर सके। हमें ज़्यादा एम्बिशियस होने की ज़रूरत नहीं है, और एक हद से ज़्यादा तालिबान को भी कहना चाहिए कि भाई हमने बोझ उठाया आपका, मज़ीद हम बोझ नहीं उठा सकते, आप जाने, अफ़गानिस्तान के बाकी अनासर जाने, आप वहाँ पे करें, हम यहाँ पे नहीं कर सकते। ये जो हमारे कई अनासर, जो हमारे कई इदारों में जो ख्याल है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ये होगा ईरान अपने फैक्शंस को सपोर्ट कर रहा होगा, हमारे लोग कहेंगे हम इनको सपोर्ट करें। डर है कि एक और दौर खाना जंगी का होगा। अच्छा, हम उससे बुरी तरह मुतासर हुए हैं अफगानिस्तान से माजी में, फिर ना मुतासर हो जाए। हमारे पास तो इतना रिकॉर्ड भी नहीं है कि कुल अफगान रेफ्यूजीज जो है पाकिस्तान में कितने हैं। पंजाब का मैं कह सकता हूँ, अटक से लेके लाहौर तक कोई शहर, कस्बा, लाहौर तक ऐसा नहीं है जिसमें एक साइजेबल अफगान पॉपुलेशन ना हो, जो ना डॉक्यूमेंटेड है, ना किसी की एक चीज़। हमारे पूरे जो ये पंजाब है, हमारा इलाका जो है चकवाल, जेलम, अटक का, हर गांव में वहाँ से लोग जो हैं बैठे हुए हैं। एक और होगा, पता नहीं इनखला क्या होगा, हम हैंडल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। क़याम अमन वहाँ पे नहीं हो रहा, ना हमें कोई ज़्यादा करना चाहिए, बस उन्हें कुछ जो हम कोशिश कर सकते हैं कहना चाहिए कि यार दूसरी बार खाना जंगी से आप परहेज करें, तो आपके लिए भी अच्छा है, तो हमारे लिए भी अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान ने सहूलतकारी का किरदार तो अदा किया सलमान साहब, जिसको अमेरिका ने सराहा भी है। क्या आगे अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पेश आएगी? देखें, जब आप अमेरिका की बात करते हैं तो इसी अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाले से सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन शो की थी। जब ट्रंप साहब आए थे तो हर चीज़ का ज़िम्मेदार वो पाकिस्तान को ठहरा रहे थे। पाकिस्तान का एक प्लस पॉइंट भी है कि पाकिस्तान तो 20 साल से यही कह रहा था ना कि मसले का सियासी हल निकालें, और पाकिस्तान ने अमेरिका और तालिबान को एक जगह बैठाने में बुनियादी किरदार अदा किया है। लेकिन जो बात कतर मुआहदे के बाद जो अमन अमल आगे चलना था, उसमें एक बुनियादी चीज़ ये थी कि बैनुल अफ़गान डायलॉग होना था। देखिए, तालिबान वहाँ की बड़ी सियासी हकीकत ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर और फोर्सेस भी हैं, उन फोर्सेस को भी साथ में लाना था। जहाँ तक अशरफ गनी का सवाल है, देखिए अशरफ गनी के हवाले से वो पाकिस्तान का विजिट भी किया है, उस पर भारत के असरात बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। और आप ज़रा पाकिस्तान और इंडिया का रोल अफगानिस्तान के हवाले से देखें कि हम डसे हुए भी ज़रूर हैं, हमने नुकसान भी बहुत बर्दाश्त कर दिया, हम पे हमले भी होते हैं, सारी दहशतगर्दी भी अफगानिस्तान से होती है, हम फिर भी कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन होना चाहिए, इसलिए कि उनका अमन, वहाँ पर अमन होगा तो इससे खित्ते में अच्छे असरात होंगे, वहाँ बदअमनी होगी तो हमारे यहाँ भी होगी। और भारत का क्या रोल है कि भारत ने अफगान सरजमीन को इस खित्ते में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया है। वो तो ये हजम ही नहीं कर पा रहा है कि पाकिस्तान एक पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है। वो ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान की कोशिशों और काविशों से वहाँ पर अमन कायम हो गया तो फिर इस खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत और हैसियत बढ़ेगी। जहाँ तक इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया, देखें उन्होंने एक मौक़िफ़ का इज़हार बहुत पहले से कतर मुआहदे के बाद किया था कि जब तक कि अमरीकी फ़ौजों का इख़लाअ नहीं होता, हम जो अफ़गान की सूरत गरी के हवाले से हम वहाँ शामिल नहीं होंगे कि पहले। लेकिन मैं समझता हूँ कि तालिबान ने भी एक सबक सीखा है। अच्छा। अब वो उस तरह ज़िद्दी नहीं है, अब उन्होंने मुज़ाकराती अमल में का हिस्सा बने हैं और इसीलिए उन्होंने खामोशी तारी की है, उन्होंने रिजर्वेशन दी है। तो उन्होंने जब सितंबर तक की बात की है तो वो खामोश हैं, इसलिए खामोश हैं कि उन्हें आगे नज़र आ रहा है। और ये उनकी CIA की रिपोर्ट 3-4 दिन पहले मैंने एक जगह देखी, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें फिर भी वहाँ से अपनी अफवाज का इनखला करना है कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या कहता है कि हमें अफगानिस्तान से जान छुड़ानी है, हमारा असल टारगेट चीन है। तो लिहाजा वो जो याद साहब कह रहे हैं ना कि जी वहाँ पर अमन कायम होने नहीं जा रहा, खुदा करे कि अमन ही हो। और अमन के हवाले से चूँकि इस खित्ते की सारी फोर्सेज वहाँ पर अमन चाहती हैं, तो लिहाजा हमें इस हवाले से खुशगवार रहना चाहिए। लेकिन दो फरीक हैं डॉक्टर साहब, और दोनों के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफ़गान हुकूमत के अलग तहफ़्फ़ुज़ात हैं और तालिबान अब बज़िद हैं कि वो शिरकत नहीं करेंगे। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, अगर अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती सितंबर तक, तो इस बात का इम्कान है कि अफ़गानिस्तान का अंदरूनी खलफशार जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा। और इस वक्त दोनों ज़िद पे हैं। तालिबान का ख्याल ये है कि अमेरिका हार चुका है और अमेरिका चला जाएगा, उसके बाद हम काबुल हुकूमत को संभाल लेंगे।
اچھا کابل حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کی فورس بڑی مضبوط ہیں اور وہ مقابلہ کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کابل حکومت تو ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ اور نیٹو پہ، ایون جو تنخواہیں جو فوج کی بیشتر پیمنٹ ہوتی ہے وہ بھی انہی ملکوں سے آتی ہے، مغربی ملکوں سے آتی ہے، لہذا اس کے باوجود بھی وہ انفلوئنس اس کا امریکوں کو یہ ان پہ ڈیپینڈنس رہے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ امریکہ اور نیٹو اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے جو جھگڑا 2 پوائنٹ کے اوپر ہے اس پوائنٹ کو ایڈریس کریں۔ ایک ہے سیز فائر کا ایشو جو طالبان نہیں مان رہے، ادھر اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ اس بضد ہیں کہ ہم کوئی ایسی کیئر ٹیکر یا انٹرم گورنمنٹ نہیں لائیں گے جس میں وہ نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں جی الیکشن ہوگا، الیکشن کے ذریعے ہم ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ یا انٹرم ارینجمنٹ کریں گے اور وہ جو بھی الیکٹ ہوگا وہ کیئر ٹیکر ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ جو الیکٹرل پروسیس ہے وہ اشرف غنی کے حق میں ہے، جبکہ اشرف غنی ان کے لیے قابل قبول نہیں۔ تو اگر اس میں سول سٹرائف کے امکانات زیادہ ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آخری فکرہ یہ ہے کہ اس سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مسائل بڑھ جائیں گے۔ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے، آپ پہ بس ٹائم نہیں ہوگا ورنہ میں آپ کو باقاعدہ بتا سکتا ہوں۔ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور افغانستان میں قیام امن کے لیے مزید کیا کرنا ہوگا، یہ سوال خاور آپ کے سامنے رکھوں گی اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ خاور، جو بائیڈن انتظامیہ تو سنجیدہ ہے مکمل فوجی انخلا کے لیے، لیکن وہ جو فارمولہ دے رہی ہے، جو تجویز دی ہے عبوری حکومت کی، اس پر فریقین نہیں مان رہے۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اب کیا مستقبل ہوگا؟ اگین چونکہ یہ بڑا کمپلیکس ایشو رہا ہے اور 3-4 دہائیوں کے ساتھ 79 سے آنورڈ جس طرح ایاز صاحب نے کہا یہ چل رہا ہے، اب وہاں پہ سٹیکس بڑھ گئے ہیں تمام پارٹیز کے۔ طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے عرصے سے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب افطاری کا ٹائم ہے تو 1-8 گھنٹہ پہلے ہم اپنا روزہ توڑ لیں، لہٰذا ہمیں میکسیمم شیئر چاہیے۔ لیکن فیصلہ تو وہی ہونا جو تمام پاورز چاہیں گی۔ یہ جو بات میرے خیال میں اچھی کر رہا ہے امریکہ وہ یہ ہے کہ یہ استنبول کانفرنس ہے، وہاں پہ چائنا، رشیا، ایران، پاکستان، ایون جو انڈین ریپرزنٹیٹیوز کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر افغانستان کے اندر سسٹینیبل جو پیس اسی وقت جو ہے بحال ہوگا جب اس جو ریجن کی طاقتیں اس کے اندر انوالو ہوں گی۔ میرے خیال میں امریکہ کو بھی اس چیز کا علم ہے۔ باقی ایک سوال جو بڑی شدت سے اب پوچھا جا رہا ہے اور خاص طور پر امریکن میڈیا بھی پوچھ رہا ہے، ویسٹرن میڈیا بھی پوچھ رہا ہے نئی جو یو ایس ایڈمنسٹریشن سے کہ بھائی 20 سال آپ نے جنگ لڑی ہے، آپ اچانک سے جب وہاں سے وِدڈرا کریں گے تو پھر پیچھے تو صرف کیا صاحب چھوڑ کے جائیں گے، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ تو میرے خیال میں یہ جو ان کا اعلان ہے کہ جی 11 سپٹمبر کو ہم اور نیٹو تمام وہاں سے اپنی فورسز نکال لیں گے، اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ان کو کچھ نہ کچھ وہاں پہ اپنی جو فٹ پرنٹ وہاں پہ رکھنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک چائنا، رشیا اور یہ جو ریجنل پاورز ہیں، ایران ہے، اس میں پاکستان کا تو ایک ڈائریکٹلی ایک سٹیک بنتا ہی ہے، ان کو انوالو نہیں کریں گے اور ایک اس طرح کی ایک ملٹی لیٹرل فورس وہاں پہ نہیں بٹھائیں گے تب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ اور میرے خیال میں اب جو ہے طالبان اور افغان جو باقی جو سویلین گورنمنٹ وہاں پہ موجود ہے ان کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اب کی بار اگر یہ اپرچونٹی مس ہوئی تو پھر شاید افغانستان کے لیے ایک بہت بڑی ایک لمبی جنگ دوبارہ سے شروع ہو جائے گی، جس کو سنبھالنے کے لیے پھر شاید کوئی آئے بھی نہ ان کے پاس۔ کوشش تمام اطراف سے یہی ہو رہی ہے۔ باقی ہماری طرف سے ایک اچھا اقدام یہی ہو رہا ہے کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ افغان اونڈ، افغان لیڈ پیس پروسیس، اور ہم اپنی جو بارڈر فینسنگ کر رہے ہیں اور وہ کافی حد تک کمپلیٹ ہو گئی ہے کہ اب ہم وہ جو پرانا ماضی کا ایک قصہ تھا نا کہ وہاں پہ مسائل ہوں گے اور وہ ساری کی ساری آبادی ہماری طرف آ جائے گی، ہم اس حوالے سے میرے خیال میں کافی اقدامات اٹھا رہے ہیں اور کوشش یہی ہے میرے خیال میں تمام دنیا کی، مہذب دنیا کی، کہ کوئی ایسا انیشیٹو لیا جائے کہ اچانک وہاں سے ودڈرا کرنے کی بجائے تھوڑا سا فیزز کے اندر کیا جائے وہاں پہ۔ پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔